अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों बरकतों में रखे, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें हुस्न खात्मा नसीब करे और इस ज़िंदगी का हसना भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप मौत की बेहोशियों में भी नमाज के बारे में पूछते रहे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उतबा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, काश रसूलुल्लाह की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करती तो अच्छा होता। उन्होंने फरमाया, हाँ ज़रूर सुन लो। आपका मर्ज़ बढ़ गया तो आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज़ किया, जी नहीं अल्लाह के रसूल, लोग तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए एक लगन में पानी रख दो। सईद आयशा ने कहा कि हमने पानी रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर गुस्ल किया। फिर आप उठने लगे, लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो फिर आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज़ किया कि नहीं अल्लाह के रसूल, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया, लगन में मेरे लिए पानी रख दो। सईद आयशा फरमाती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल फरमाया। फिर उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा फिर आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो आपने फिर यही फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज़ किया कि नहीं अल्लाह के रसूल, लोग तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया, लगन में पानी लाओ, और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर आप बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज़ किया कि नहीं अल्लाह के रसूल, वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़ नमाज को इस हदीस से देख सकते हैं, कैसे बेहोशी में भी एक ही बात याद है, उम्मत की फ़िक्र है और अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करने का शौक़ है। या अल्लाह हमें भी ऐसा शौक़ नसीब फरमा दे। सईदा आयशा फरमाती हैं कि लोग मस्जिद में इशा की नमाज के लिए बैठे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर आपने सईदना अबू बकर के पास आदमी भेजा और हुक्म दिया कि वह नमाज पढ़ा दें। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा कि रसूलुल्लाह ने आपको नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म दिया है। सईदना अबू बकर बड़े नरम दिल इंसान थे। उन्होंने सईदना उमर से कहा, आप नमाज पढ़ाओ। लेकिन सईदना उमर ने जवाब दिया, आप ज़्यादा हकदार हैं। आखिर बीमारी के दिनों में सईदना अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे। फिर जब नबी करीम को मिजाज कुछ हल्का मालूम हुआ तो दो मर्दों का सहारा लेकर, जिनमें से एक सैयदना अब्बास थे, ज़ोहर की नमाज के लिए घर से बाहर तशरीफ़ लाए और सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन आपने इशारे से उन्हें रोका कि पीछे ना हटो। फिर आपने उन दोनों मर्दों से फरमाया कि मुझे अबू बकर के बाजू में बिठा दो। चुनांचे आपको सईदना अबू बकर के बाजू में बिठा दिया गया।
راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا ابو بکر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ سیدنا ابو بکر کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 637 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے گھسٹتے قدموں کے ساتھ بھی مسجد پہنچ کر لوگوں کو نماز پڑھانے کا، خود نماز ادا کرنے کا شوق ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ایسا شوق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم صرف نماز میں یہ ارادہ کر کے داخل نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو، خیالات کو، اپنے دل کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس سے آگے بڑھ کے کوشش کریں گے، اور آگے کیا ہے؟ دل کی حاضری۔ دل ادھر ادھر نہ بھٹکے، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جذبات رکھتے ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ہم نماز کے دوران اس سے حیا محسوس کریں، اس سے امید باندھیں، اس سے محبت محسوس کریں۔ جہاں تک صرف نماز میں داخل ہونے کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، ابتدا میں یہ چیز ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ادھر ادھر سے اپنی توجہ ہٹا لیں، لیکن نماز کے حسن میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے، دل کا جڑ جانا ہے، اور انسان اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنے احساسات کی وجہ سے، اپنی کیفیات کی وجہ سے جڑتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا دل غافل نہ ہو، اگرچہ یہ محاذ بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ آج میں چاہتی ہوں آپ ایک اور عظیم کیفیت کا تجربہ کریں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سا احساس تھا جو نماز کے دوران صحابہ اور تابعین کے چہروں کو بدل دیتا تھا؟ اگر ہم یہ جان لیں، اگر ہم اس کا شعور حاصل کر لیں، تو ہم اپنی نمازوں میں ایک عظیم چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں، جس سے نماز بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نماز میں وہ کیا شعور ہے؟ ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ایسی کیفیت میں پہنچ سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ایسی نماز ادا کی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو محسوس کیا ہو؟ اللہ کی قسم، ہیبت کا ذائقہ بڑا مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس ہیبت کو فرشتوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی ہیبت میں رہتے ہیں۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو کیسے محسوس نہ کریں، حالانکہ ہم ان فرشتوں سے بے حد کمزور ہیں۔ چلیے ان فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ان کے پر ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دے تو افق ڈھک جائے، یعنی ہمیں سورج نظر نہ آئے، لیکن اپنی اس طاقت اور عظیم تخلیق کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے کیا حال ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی الملأ الاعلی، معراج کی رات جب میرا گزر ملأ اعلی میں جبریل علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور رکھے ہوئے اللہ کے آگے جھکا ہوا نہ ہو۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جان لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اور تم اپنی بیویوں سے اپنے بستروں میں لطف اندوز نہ ہوگے، اور یقیناً تم لوگ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اور سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، لَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ، کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ ترمذی کی 2312 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیے۔ اس کا فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن آپ طلب کرنا چاہیں تو آپ پر لازم ہے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اپنے مولا کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بھاگو، بھاگ دوڑ کرو۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ کی اس دعا پر غور نہیں کیا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔
اللہ کی قسم اگر کوئی اپنی ساری کوشش لگا دے اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ اللہ کی پوری ثنا بیان نہیں کر سکے گا۔ اب آپ دیکھیے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر ان کو دیکھیے جو اللہ کی ہیبت کے احساس کو چکھا کرتے تھے، ان کا کیا حال ہو جاتا تھا۔ سیدنا زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب جب وضو کرتے تو ان کا چہرہ زر پڑ جاتا تھا، ان کا چہرہ ہی بدل جاتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ ان کے دادا سیدنا علی کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوتے تو وہ لرز رہے ہوتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن میں نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے لگیں تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا خطرناک ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اس جیسا کوئی اور معبود نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو ان کے دلوں کی سختی پر انہیں جھنجھوڑتا ہے۔ ان سے کہتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے؟ یعنی آپ اپنے رب کی عظمت کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی قوت ہے اس کلام میں۔ بلال بن سعد کہتے ہیں گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کس کی نافرمانی کی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کرتا ہے وہ ایک ایسے عظیم بڑائی اور غلبہ و قوت والے الہ کو دیکھتا ہے جس کے لائق نہیں کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اور اس کے لائق نہیں کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قہر اور اللہ کی بادشاہت میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو ایک ہی بار ہلاک کر دے، ایک لمحے میں، اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز جو نماز میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں شاید یہ نماز ہماری زندگی کی، میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ ہر شخص کی زندگی کا اختتام دو نمازوں کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ ایک وہ نماز جو اس نے پڑھ لی ہو، اور دوسری وہ نماز جس کا وہ انتظار کر رہا ہو۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب کوئی شخص نماز میں اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اپنی نماز کو بہتر
اور عمدہ بنانے کی کوشش کرے گا، اور ایسی نماز پڑھو جیسے کہ اس نماز کے بعد کسی اور نماز کا موقع نہیں ملنا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 1421 نمبر پر۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے یہ آخری نماز ہے جو آپ پڑھیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ نماز کے دوران ناشتے، دوپہر کے کھانے، رات کے کھانے یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچے گا؟ ناممکن ہے، کیونکہ اس نماز کے بعد تو اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کی ہیبت کی وجہ سے اپنی نماز میں خشوع کرے گا۔ صالحین اس ملاقات سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز کو ادا کرتا ہوں، نماز میں موت کو یاد کرتا ہوں، تو میری نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وفات پانے والے لوگوں میں نوجوان بوڑھوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کار ایکسیڈنٹس میں فوت ہونے والے جوان لوگ ہی تو ہوتے ہیں۔ اور جس وقت کوئی شخص گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو اسے کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ گاڑی سے اتر بھی پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جانے کا امکان تو موجود ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا آخری کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آخری کام نماز ہو، تو اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کی ہیبت کی وجہ سے اپنی نمازوں میں خشوع کرے گا۔ صالحین اللہ سے ملاقات سے ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ لہذا جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے ڈرو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ کر کے ہی اپنا بچاؤ کر سکو، اور اگر یہ بھی میسر نہ آئے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالیں۔ تو جو شخص محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات قریب آ رہی ہے، تو نماز کے دوران وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت محسوس کرتا ہے۔ اب ایک اور منظر دیکھتے ہیں جس کو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا۔ یہ ایک اسٹیڈیم کا منظر ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو بڑھاتا ہے۔ ایک یورپی شہر میں ہونے والا میچ تھا۔ لوگ بال کو دیکھ رہے تھے، لیکن کورٹ کے بیچ میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ حاضرین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ موت کا فرشتہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ واقعی اچانک ایک کھلاڑی کی وفات ہو گئی۔ اس کے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے ان میں سے کچھ اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے گیند کا تبادلہ کر رہے تھے، اور اب وہ جدا ہو گئے تھے۔ انہیں تو الوداع کہنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ اچانک ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ شخص وفات پا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا کیسے کسی بھی لمحے ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، وہ وقت آ سکتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے ہمارا کھڑا ہونا آسان کر دے۔ حافظ ابن قیم کے خوبصورت الفاظ سنیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے دو مواقع، ایک اس دنیا میں نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہونا، اور دوسرا قیامت کے دن اس سے ملاقات کے وقت اس کے سامنے کھڑے ہونا۔ جو کوئی پہلے موقع پر اچھا رہے گا اس کے لیے دوسرے موقع پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی پہلے موقع پر کھڑے ہونے کو ہلکا لے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، تو اس کے لیے دوسرے موقع پر کھڑا ہونا مشکل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ جب آپ نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہوئے یہ شعور رکھیں گے تب آپ کے دل میں ہیبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اللہ کی عظمت کو جان لیں گے تو آپ کی نظروں میں آپ کی اپنی نماز چھوٹی ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وہ مرحلہ آئے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے آپ کی نماز انتہائی حقیر ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتا ہے کیونکہ وہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کی کوئی رکعت فوت نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اوپر بہت خوش ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم نمازیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چلیے ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں۔ یہ مثال آپ کی جانی پہچانی ہے۔ قوم کے سردار بادشاہ کی رضامندی پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے باعزت افراد، دولت مند افراد بھی بادشاہ کو نہایت محبت سے مخاطب کرتے ہیں۔ وہ روز اس کے پاس عظیم تحفے، سونا، چاندی، جواہرات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے مہنگی خوشبوئیں، کپڑے اور دیگر چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ بادشاہ کی محبت کو پا سکیں، تاکہ وہ ان سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی رضامندی کے بعد ان کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ اس لیے وہ سال یا سال تک ایسے ہی بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک سبزی فروش بھی تھا۔ جب اس نے بادشاہ کی رضامندی پانے کے اس مقابلے میں شامل ہونا چاہا تو اس نے کچھ سبزیوں اور ترکاریوں کو جمع کیا، انہیں ایک ٹوکری میں رکھا اور بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دربان نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پاس جو تحفہ تھا اس نے اسے عظیم اور قیمتی تحائف کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو وہ بادشاہ کے لیے لایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے بعد سبزی فروش کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ سبزی فروش اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس نے بادشاہ کا تحفہ دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے بادشاہ پر کوئی احسان کیا ہے۔ آپ کا اس منظر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ انتہائی مضحکہ خیز منظر نہیں ہے؟ کیا ایسا سبزی فروش نادان نہیں ہے؟ کیا یہ منطقی بات نہیں ہے کہ یہ سبزیوں کی ٹوکری ان تحائف کی ٹوکریوں میں شامل نہیں ہوگی جو پہلے سے بادشاہ کو دی گئی تھی؟ ممکن ہے وہ باسکٹ بادشاہ کے دربار میں جائے ہی نہ، اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہوگا اگر وہ اس سبزی فروش کو وہ ٹوکری بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دے دے اور اسے قبول کر لے، پھر بدلے میں بادشاہ اس کو کوئی انعام دے یا نہ دے تو یہ تو اور بھی دور کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ ہمارا رب سبحانہ و تعالی مالک الملک ہے۔ ہر روز بڑی بڑی مخلوقات جیسے جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اسی طرح اہل بیت کرتے رہے، کبار صحابہ کرتے رہے،
اسی طرح سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ کے صحابہ سب اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اہل بدر نے بھی اللہ کی عبادت کی، اہل احد نے بھی اللہ کی عبادت کی، یہ سب اللہ کی رضامندی کے طلبگار رہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے بڑی بڑی عبادات کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صالحین جیسے سفیان ثوری، حسن بصری اور دیگر علماء اور اولیاء عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہاڑ، ستارے، سیارے، درخت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ پھر اگر میں اور آپ ایسی نماز پڑھیں جس کے 1/4 حصے کو بھی ہم نے خشوع کے ساتھ ادا نہ کیا ہو، تو ہم ان عبادت گزاروں کی عبادات کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حافظ ابن قیم نے کہا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کبھی سر نہیں اٹھاتے جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے، اس وقت سے انہوں نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، فرشتوں میں سے ایسے ہیں جو رکوع کرتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا تب سے قیامت تک وہ اپنا سر رکوع سے نہیں اٹھائیں گے، اور وہ قیامت کے دن کہیں گے آپ پاک ہیں، ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ اپنی ہیبت اور عظمت کے باوجود ہماری نمازوں سے، ٹوٹی پھوٹی نمازوں سے راضی ہوتا ہے، اور جو شخص سچے دل سے یہ سب کچھ سمجھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز کی کیفیت کے کیا کہنے، وہ تو کچھ اور ہی طرح کی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے حق کے سامنے بہت چھوٹی ہے، وہ نماز ایسے پڑھتا ہے کہ اس پر، اس کی روح پر اور اس کی عقل پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت چھائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب ہم سے قبول فرما لے، اے ہمارے پروردگار، ہماری نمازیں آپ کے مقام اور جلال کے لائق نہیں، یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں آپ کی بخشش کی امید رکھتی ہوں۔ آپ ہی تو ہیں جو قلیل عمل کو قبول کرتے ہیں اور اس کا کثیر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ میری نماز بھی قبول کر لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا، اگر میری نماز قبول نہ کریں تو یقیناً میری نماز تو قبولیت کا حق ہی نہیں رکھتی، یقیناً آپ عزیز ہیں، حمید ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تو نماز سے لذت پانے کا راز جاننا چاہتے تھے، لیکن اس وقت تو ہم ڈر رہے ہیں، لذت کیسے لیں گے؟ اس کا جواب آپ کو حدیث سے ملے گا۔ حدیث کی خوف سے کراہت کو خوف سے رغبت میں بدل دے گی۔ یہ حدیث انشاءاللہ تعالی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي، مجھے میری بڑائی اور غلبے کی قسم، میں اپنے بندے کے لیے نہ 2 ڈر جمع کروں گا، نہ ہی 2 امن اکٹھا کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا میں اس کو آخرت میں ڈراؤں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا میں اس کو روز قیامت امن عطا کروں گا۔ تو کیا آپ نے دیکھا، ہم آج اس دنیا میں اس لیے ڈرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن امن میں رہ سکیں۔ ہر خوف دردناک ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں گزر سکتی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہے جو آپ کو اس کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت مقام تک لے جاتا ہے۔ یہ خوف آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، کیا میں جنت جانا چاہتی ہوں؟ ایک شخص نے سیدنا حسن بصری سے کہا، اے ابو سعید، ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا،
آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو آپ کو ڈراتے ہیں یہاں تک کہ آپ امن کی حالت تک پہنچ جاؤ، یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بے خوف رکھیں، یہاں تک کہ تم خوفناک جگہ تک پہنچ جاؤ۔ تو کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی ہیبت سے بھر جائے، یہاں تک کہ اپنی نماز میں واضح تبدیلی محسوس کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی بار ہم نماز میں لذت پانے کے ایک اور طریقے پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زمین کے رہنے والے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو پہلا فریضہ نماز کا پاتے ہیں۔ نماز زمین کے رہنے والوں کا عمل ہے، لیکن آسمانوں پر بلا کر فرض کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ نے بیان فرمایا مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کروائیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے وہی کہا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے انہیں بتایا روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر پھر کمی کے لیے عرض کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ صحیح بخاری کی 3887 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 کر دی گئیں۔ پھر پکار کر کہا گیا یا محمد، اے محمد، انہو لا یبدل القول لدی وان لک بہذہ الخمس 50۔ اے محمد میری بات اٹل ہے، تمہیں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 213 نمبر پر۔ یہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں بندے کا دل، اس کی روح رب العالمین سے ملاقات کرتی ہے، اور بندے کی زبان اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتی ہے،
اور زبان سے کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا رب کے قریب کر دیتا، اور سجدوں سے رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ یوں بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو رب بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث قدسی آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض بہت پسند ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ بخاری کی 6502 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نماز کی محبت نصیب کر دے، ہمیں فرض کے ساتھ نفلی نمازیں بھی نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔